The handwriting on the wall. This message by Brother William Marion Branham was delivered on Wednesday evening, 8th January 1958 at the Landtech High School in Chicago, Illinois, USA. नविश्ता दीवार। ये पैगाम ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम की जानब से बुध की शाम 8 जनवरी 1958 को लैंटेक हाई स्कूल शिकागो इलिनॉय यूएसए में दिया गया। ये बुध की शब है। मैंने पिछली शाम वादा किया था कि अगर खुदावंद मुझे इजाज़त दे तो मैं कल मनादी करूँगा। हमारा आज शब का मौजू है नविश्ता दीवार। ये मौजू बहुत बड़ा है। हम इस मौजू पर हफ्तों बोल सकते हैं, तब भी हम इस मौजू की बालाई सतह को ही नहीं छू सकते। लेकिन मैं आज रात रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में इसका थोड़ा सा खाका पेश करने की कोशिश करूँगा। और अब मैं दानियल की किताब के 5वें बाब की 25वीं आयत को पढ़ना चाहूँगा। यहाँ यूँ मरकूम है, और वो नविश्ता ये है, मिने मिने तकीलो फरसीन। और अब खुदावंद इस पढ़े गए कलाम पर अपनी बरकत बख्शे। मेरे लिए ये अचंभे की बात होगी अगर यहाँ का निगहबान भाई उन बत्तियों को बुझा दे। इसकी चमक इस तरफ पड़ रही है। आपका शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मैं सामेन को देख नहीं पा रहा था। फिर जब मैं किसी से बात कर रहा होता हूँ तो मैं उनके चेहरे पर देखना पसंद करता हूँ, और ये बात मुझे यूँ महसूस होती है कि जैसे मैं लोगों से ज़ाती ताल्लुक़ रखता हूँ। अब आज शब हम अपने खुदावंद पर भरोसा कर रहे हैं, जबकि हम अपना वक़्त लेकर इस मौजू पर बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि ये एक अजीम मौजू है और ये एक बशारती मौजू है। ये अलाही शफायाबी का मौजू नहीं है, लेकिन ये अलाही शफायाबी से कहीं बढ़कर है। सबसे ज़्यादा बीमार बदन जिसे मैं आज रात जानता हूँ इस ज़मीन पर, वो हमारे खुदावंद यसु मसीह का रूहानी बदन है। इतना फटा और टूटा हुआ है कि इसे वाकई अलाही शफा की ज़रूरत है। अब आज शब हमारा मौजू बाबल से शुरू होता है। पहला बाबल जो किसी जगह मौजूद था वो आज भी सिनार में है, और इसे पहले पहल खुदा का फाटक बाबल कहा गया, बाबल, और बाद में इसे बेबीलोन कहा जाने लगा, जिसका मतलब है गड़बड़, उलझन। और पहली बार बेबीलोन बाइबल की पहली किताब पैदाइश में दिखाई देता है, और फिर बाइबल के वस्त में दिखाई देता है, और फिर ये बाइबल की आखिरी किताब मुकाशफा में दिखाई देता है। इस तरह ये सारी बाइबल में हकीकी वजूद रखता है, और आज भी इसे ज़रूर ही मौजूद होना चाहिए। और हर एक रूहानी एतबार से जो आज इस ज़मीन पर मौजूद है, जैसा कि खुदा का रूह और शैतान का रूह और तमाम मज़ाहब और वो सब कुछ जो आज हमारे पास दुनिया में है, उन सब का आगाज़ पैदाइश की किताब में हुआ था। पैदाइश के मैनी हैं इब्तदा, और वही रूह जिसका आगाज़ पैदाइश की किताब में हुआ था, ये इन सब चीज़ों को एक और नाम और सूरत में बाहर लाता है। और ये बिल्कुल एक दरख्त के फलने फूलने की मानद ही है जो खुदा की असीम अदालत के लिए सर की तरफ बढ़ रहा हो, और ये आखिर में नुक्ता अरूज पर पहुंच जाएगा जहां वो सब बातों का फैसला करेगा, और इन सब बातों का जिनका आगाज़ हुआ है उनका इख्तिताम भी होगा, और वो चीज़ें जिनका आगाज़ नहीं हुआ था उनका इख्तिताम भी नहीं होगा। यही वजह है कि नए सिरे से पैदा होने वाले मसीही का कभी भी खात्मा नहीं होता, क्योंकि उसके पास अबदी ज़िंदगी है, और अबदी ज़िंदगी खुदा की अपनी ज़िंदगी का ही एक हिस्सा है, क्योंकि खुदा अबदी है। और वही लफ्ज़ यूनानी ज़बान का लफ्ज़ ज़ोए, जिसके मैनी हैं खुदा की अपनी ज़िंदगी, जिस यसू ने
کلام کیا تو فرمایا میں انہیں ابدی زندگی دیتا ہوں۔ وہی لفظ دوبارہ استعمال کیا گیا، اس لیے نئی زندگی پانے والے شخص کی روح تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ خدا کا ایک حصہ بن جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کا بیٹا کہلاتا ہے، اور وہ اتنا ہی ابدی ہے جتنا کہ خدا ابدی ہے، کیونکہ وہ اپنی پیدائش کے باعث خدا کا ایک حصہ ہے، اپنی روحانی پیدائش کے باعث۔ اب بابل کی بنیاد نمرود نامی ایک شخص نے رکھی تھی جو حام کا بیٹا تھا۔ وہ انتہائی شریر شخص تھا، اور بابل کبھی دنیا کا دارالخلافہ ہوا کرتا تھا۔ جب یہ بڑا شہر وہاں تعمیر کیا گیا تو اس کے ارد گرد کے تمام چھوٹے شہر اس عظیم شہر بابل کو خراج اور محصول وغیرہ ادا کیا کرتے تھے، اور وہاں اگر آپ چند قدیم کتب کا مطالعہ کریں جیسا کہ ہسلوپس ٹو بیبلون، اسی طرح مزید قدیم تواریخ کو، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں ان کے پاس عجیب و غریب قسم کے عقائد موجود تھے۔ ان کے پاس وہاں ایک عورت تھی، میں اس وقت اس کا نام نہیں لے سکتا، اور وہ خاص قسم کی جڑیں زمین میں سے تلاش کرتی تھی اور ان سے دیوتا بت بناتی تھی، اور اس بات پر ایمان رکھا جاتا تھا کہ یہ وہ دیوتا ہے جو یعقوب اپنے سسر سے لے آیا تھا، اور ان میں سے کچھ جڑوں والے دیوتا وغیرہ بھی تھے، اور یہ چھوٹے چھوٹے عقیدے اور دھرم جنہیں آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں انہی میں سے نکلے ہیں، اور آپ ان کی فطرت کو دیکھیں گے تو یہ وہی فطرت ہے جو فطرت ان کی تھی۔ چنانچہ بابل وہاں ایک عظیم زرخیز وادی تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ دریائے فرات اور دریائے دجلہ اسے سیراب کرتے تھے، اور یہ ایک بہت بڑا زرعی مرکز تھا، اور بابل ایک بڑا شہر تھا، اور یہ تقریباً 120 میل پر محیط تھا اور چاروں اطراف سے 30 میل تھا۔ اس طرح یہ چاروں اطراف سے مل کر 120 میل بن جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بابل شہر کی گلیاں تقریباً 200 فٹ چوڑی تھیں، دیواریں 80 فٹ موٹی اور 200 فٹ اونچی تھیں۔ وہ رتھوں کے ساتھ ان کے ارد گرد رتھوں کی دوڑ لگوا سکتے تھے، اور پھاٹک پیتل کے بنائے گئے تھے، اور وہ پھاٹک 200 فٹ چوڑے تھے، اور عین شہر کے وسط میں شاہی محل تھا، اور یہ شاہی محل تخت تھا، اور شہر کے وسط میں وہ بڑا دریائے فرات بہتا تھا۔ اگر آپ اس پر غور کریں تو یہ شیطان کا شہر تھا، کیونکہ یہ خدا کے شہر کے بعد بنایا گیا تھا۔ جیسا کہ آب حیات کا دریا برا کے تخت سے نکل کر شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا ہے، اور اس شہر کی دیواروں سے دور ارد گرد عظیم جھولوں والے باغات تھے، اور یہ اس وقت کی ایک بہت عظیم اور طاقتور قوم تھی، یہاں تک کہ اس نے اس وقت کی دنیا کو سخت جوئے کے نیچے رکھا تھا، اور ساری دنیا اسے محصول ادا کیا کرتی تھی۔ اس نے سائنس میں بھی بہت ترقی کی تھی، اور اس کے پاس جدید ترین چیزیں تھیں جو سائنسی پیداوار کے لیے زیر عمل لائی جاتی تھیں۔ ان کے پاس اس وقت کے جدید ترین اور نئے ڈیزائن کے رتھ تھے۔ اس کے پاس سب سے زیادہ طاقتور عسکری ساز و سامان تھا اور بہترین دانتیں تھیں۔ یہ اس وقت کی دنیا کے اعتبار سے سب سے بہترین شہر تھا۔ اور پھر ان دیواروں کے اندر بادشاہ بیلشزر تھا، جس واقعہ کے بارے آج شب ہم بول رہے ہیں۔ بیلشزر بادشاہ جسے بائبل نبوکت نظر کہتی ہے، جو اس کا باپ تھا، لیکن در حقیقت وہ اس کا دادا تھا۔ بادشاہ نبوکت نظر جس کے بعد وہ سلطنت کرنے لگا، اور آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ نبوکت نظر وہ غیر قوموں کی بادشاہتوں کا آغاز تھا جو سونے کا سر تھا، اور وہ میلوں دور یروشلم میں گیا
اور یہودیوں کو پکڑ کر اپنی بادشاہت میں لے آیا تھا اور انہیں غلام بنا لیا تھا اور ان کے سائنسدانوں وغیرہ کو استعمال کیا تھا، بالکل اسی طرح جیسے روس نے جرمنی میں داخل ہوتے وقت کیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایٹم بم بنایا وغیرہ وغیرہ، کیونکہ ان کے پاس جرمن کے سائنسدان تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آج بہت ترقی یافتہ ہیں۔ انہوں نے ان جرمن لوگوں کو پکڑ لیا اور وہ انہیں وہاں لے آئے۔ ان کے پاس یہ سب پہلے نہ تھا، لیکن انہوں نے جا کر ان چیزوں کو حاصل کیا جس طرح نبوکت نظر یہودیوں کو لے آیا تھا، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کے دوران وہاں پر دانیل نام ایک شخص تھا جو راست باز اور خدا کا نبی تھا، اور وہ بھی غلام بنا کر وہاں لے جایا گیا تھا۔ اس نے نبوکت نظر بادشاہ کے دور حکومت میں تمام نجومیوں اور دانش مندوں اور مجوسیوں پر حاکم کی حیثیت سے خدمت انجام دی تھی، اور اب بیلشزر نے سلطنت سنبھال لی تھی۔ بیلشزر ایک شریر شخص تھا، اس نے بالکل پرواہ نہیں کی، اور پھر بابل کے سب لوگ اس شہر میں اپنے آپ کو بہت محفوظ محسوس کرتے تھے۔ جب آپ ایک بار ان پھاٹکوں سے اندر داخل ہو جاتے اور وہ پھاٹک بند ہو جاتے تو پھر 80 فٹ موٹی اور 200 فٹ چوڑی دیواریں، ذرا سوچیں کہ وہ ان دیواروں کے اندر اپنے آپ کو کس قدر محفوظ محسوس کرتے تھے۔ لیکن بس یہ یاد رکھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ سائنس نے آپ کو کس قدر محفوظ بنا دیا ہے۔ جب آپ گناہ کریں گے تو خدا آپ کو ڈھونڈ ہی نکالے گا۔ صرف ایک ہی محفوظ مقام ہے اور وہ مسیح یسوع میں ہے۔ اب جو ہی انہوں نے اپنے آپ کو دنیا کی سب سے عظیم قوم، بہت مثالی اور جدید تہذیب سمجھنا شروع کر دیا، بالکل اسی طرح جس طرح ہم جدید تہذیب میں رہ رہے ہیں، جس طرح یہ شاندار امریکہ ہے، اس بات کے لیے میں اپنے اندر پریشان ہوں، کیونکہ ہمارے رویے بھی انہی جیسے ہیں۔ یہ ہم محسوس کرتے ہیں کیونکہ یہ سب کچھ ہمارے پاس بھی ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس بہترین سائنسدان، بہترین مشین گن، ایٹم بم اور تیز ترین جنگی ہوائی جہاز وغیرہ ہیں، اور باحثیت دنیا کی عظیم قوم ہونے کے ہم اپنے آپ کو خدا کے بغیر ہی محفوظ سمجھتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت نمونہ ہے، اور خدا کا طریقہ کبھی نہیں بدلتا۔ گناہ کے بارے میں اس کا رویہ آج بھی ویسا ہی ہے جیسا اس وقت تھا، اور یہاں پر چھپنے کی کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ صرف مسیح ہی آپ کے لیے محفوظ مقام ہے، اور اس عظیم شہر نے اس بات کو محسوس کیا کہ ہم اس قدر محفوظ ہیں کہ دنیا کے کسی بھی ملک کی آرمی ہمارے شہر میں داخل ہو کر ہم پر حملہ نہیں کر سکتی۔ بلند ترین دیواریں اور ان کے جدید ترین ساز و سامان، ان کی بدولت وہ بیرونی دنیا سے محفوظ تھے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ایک بہت ہی بری قوم جو مادی اور فارسی کہلاتی ہے، جو اب ہندوستان کے ہندو ہیں، انہیں اس بات کی خبر ہی نہ تھی کہ وہ میلوں دور دریا کھود رہے تھے تاکہ دریائے فرات کو اس جانب موڑ سکیں، تاکہ وہ دیواروں کے نیچے سے آگے بڑھ سکیں۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ وہ محفوظ ہیں، ہر وقت وہ اس طرح محسوس کرتے تھے۔ جب انہوں نے ایسا محسوس کیا تو وہ گناہ میں دھنستے ہی چلے گئے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب انسان کسی ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ اس طرح محسوس کرتا ہے کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو گناہ اسے پکڑنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کلیسیا، وہ قوم اور وہ شخص جو یہ محسوس کرتا کہ اسے کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، گناہ اس میں حکمرانی کرنے لگتا ہے۔ یہ سچ ہے،
اور ہم اس پر بھی غور کریں گے کہ جب لوگ اپنے آپ کو برتر و اعلیٰ محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو عام طور پر گناہ ان کے اندر بیٹھ جاتا ہے اور وہ ناسور کی مانند انہیں کھانا شروع کر دیتا ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے ان دیواروں کو بند کر دیا تو انہوں نے سوچا کہ وہ محفوظ ہیں، لیکن خدا آسمان سے نیچے کی طرف دیکھ رہا تھا، اور گناہ کسی بھی قوم کے لیے شرمندگی ہے۔ آج رات میں حیران ہوں کہ ہمارے تمام عظیم ساز و سامان اور ہماری جوہری کنٹرول آبدوزوں اور ہمارے جیٹ طیاروں کے ساتھ جو کئی سو میل فی سیکنڈ پرواز کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ وہ آواز کی باڑ کو بھی پار کر سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی نہ بھولیں کہ آپ کے گناہ آپ کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ اور اس وقت میں انہوں نے پھاٹک بند کر دیے تھے اور انہوں نے سوچا کہ وہ تو بڑی عیش و عشرت سے رہ سکتے ہیں جیسا کہ وہ چاہتے ہیں، کیونکہ وہ محفوظ تھے اور وہ ایک عظیم قوم تھی، اور دوسری تمام قومیں سائنس اور مدد کے لیے ان کی جانب دیکھتی تھیں۔ اور اس طرح سے ایک وقت پر اس بادشاہ نے سوچا کہ ان کے لیے یہ بڑا عظیم وقت ہوگا، اور اس نے ایک دن مقرر کر لیا کہ اس دن وہ ایک عظیم الشان ناچ رنگ کرے گا، اور جیسا کہ میں کہوں گا کہ آج کے زمانے جیسا جدید راک اینڈ رول اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ اور اس طرح اس نے وقت مقرر کر دیا، اور اس نے تمام مشہور شخصیات کو، تمام فوجیوں کو اور ان کے کپتانوں کو اور ان کی بیویوں اور تمام حرموں کو مدعو کیا۔ اب ایک حرم قانونی طور پر ایک فحشہ ہی ہوتی ہے، اور کیا آپ دیکھتے ہیں کہ جب انسان اپنے آپ کو خود مختار سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ گناہ میں مبتلا ہونے لگتا ہے۔ اور اس نے اس عظیم ناچ رنگ کے جشن کے لیے بہترین شراب منگوائی جسے وہ منانے والا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ محفوظ ہے، اس نے سوچا کہ کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی کیونکہ وہ محفوظ ہے۔ اور شاہی محل کے بالکل پیچھے ان باغات میں سے ایک باغ میں اس نے یہ عظیم جشن کیا، اور جب وہ باہر باغ میں تھے تو شاید انہوں نے اسے بہت عمدہ طریقے سے سجایا تھا، اور سب سلم ستارے لٹک رہے تھے، سب تماشا کرنے والی لڑکیاں اور بہت سی عورتیں ان فوجیوں کا دل بہلانے آئی تھیں، اور ان کی مے اور ان کی شراب، اگر یہ آج کے ناچ رنگ کی مانند جدید نہ تھا تو میں نہیں جانتا کہ کہاں ہوگا۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا، اور انہوں نے سب کچھ تیار کیا، اور وہ ایک شاندار وقت منانے والے تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں پر بہت سی شادی شدہ خواتین بھی آئی تھیں۔ انہوں نے اپنے شوہروں کو گھر میں بچوں کی دیکھ بھال کرنے والوں کی مانند چھوڑ دیا، جبکہ وہ عورتیں جشن منانے کے لیے باہر چلی گئی تھیں۔ اور اس کے برعکس اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک ماں ایک بیمار بچے کے ساتھ گھر میں تھی، جبکہ ایک شرابی شوہر جشن منانے کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ لیکن ایسا 6 میں سے کوئی ایک ہی ہوگا، یا درجن میں سے نصف، اور میں انہیں دیکھ سکتا ہوں کیونکہ وہ شراب پینا شروع کرتے ہیں۔ اور ایک عظیم وقت تھا، اور میں تصور کر سکتا ہوں کہ انہوں نے واقعی بینڈ باجے بجائے اور موسیقی بھی تھی، اور نوجوان ایک دوسرے کے ساتھ جھول رہے تھے، اور سپاہی نشے میں دھت ہو کر عورتوں کو پکڑ کر ان کے ساتھ بغل گیر ہو رہے تھے، اور اپنے سروں کے اوپر سے انہیں اچھال رہے تھے، اور ان کے بوسے لے رہے تھے، اور کرسیوں پر لیٹتے اور شور مچا رہے تھے، یہ سوچ کر کہ وہ محفوظ ہیں۔ او امریکہ، وہ خدا جس نے نیچے اس شرابی قوم کے ناچ رنگ کو دیکھا، آج رات آپ کو دیکھ رہا ہے،
اور وہ کتنا شاندار وقت رہا ہوگا، اور میں یہ اندازہ لگا سکتا ہوں کہ یہاں بادشاہ بیلشزر ایک جدید دور کا ایلوس پریسلے تھا۔ وہ ان کے بہت سے عالی شان ناچ رنگ کرا سکتا تھا، اور وہ سب برے کام چلتے رہے اور نہ جانتے تھے کہ موت ہر لمحے دروازہ پر کھڑی ہوئی ہے۔ لہٰذا جیسے ہی جشن اپنے عروج پر آیا، عام طور پر جیسا جدید ہالی ووڈ نشریات کی ایک عمدہ ترتیب کی طرح، انہوں نے سوچا کہ وہ مذہب کے بارے میں کچھ ٹھٹھا کریں گے، آرتھر گاڈفرے تنظیم کی طرح، یا آج اس جدید دور کی طرح، یا کچھ ایرنی فورڈ کی طرح جو مناد کے بارے میں کسی قسم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن خدا اب بھی آسمان سے نیچے دیکھتا ہے، لیکن ان کا خیال تھا کہ وہ ایک ایسی قوم ہے جس پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، لیکن آپ وہی کاٹتے ہیں جو آپ بوتے ہیں۔ لوگوں، بس اس کے بارے میں آگاہ رہو، چاہے آپ ایک قوم یا ایک کلیسیا یا ایک فرد ہیں، آپ وہی کاٹتے ہیں جو آپ بوتے ہیں۔ اور کیوں؟ میں اس بادشاہ کو کھڑے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور کہا، ذرا ٹھہرو لڑکیوں، آؤ ایک مناد پر ایک اچھا سا مذہبی لطیفہ سنائیں، یا اسی طرح کچھ اور تمام سلمستارا اور جل مل اڑ رہا ہوگا، اور نوجوان لڑکیاں کہہ رہی ہوں گی، واہ جی ہاں، ہم مانتی ہیں کہ ہم یہ سننا چاہتی ہیں۔ اور نوجوان سپاہی آج کے نوجوانوں کی طرح آگے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک جدید بابل سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ میں ایک امریکی ہوں، لیکن اس وقت دانیل کا تعلق بابل سے تھا، پر یہ بات گناہ پر پردہ نہیں ڈالتی ہے۔ ایک دفعہ میں نے ایک لڑکی سے کہا، کیا تم مسیحی ہو؟ اس نے کہا، میں تمہیں سمجھاتی ہوں، میں ایک امریکی ہوں۔ میں نے کہا، میں کچھ بھی نہ بولا، بالکل بھی نہیں، مجھے ایک امریکی ہونے پر خوشی ہے، لیکن اس کا مسیحیت کی عکاسی کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں اپنے گناہوں کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ آپ اس بات کو خوب سمجھ لیں۔ ان کے پاس وہاں ایک نبی تھا، لیکن انہوں نے اس کی نہیں سنی۔ ان کے پاس پیغام تھا، لیکن وہ اس کا مذاق اڑانا چاہتے تھے۔ اگر یہ جدید امریکہ کی مانند نہیں تو پھر میں اسے نہیں جانتا۔ ان کے پاس انجیل ہے، سچائی ہے، لیکن وہ اس کا مذاق اڑانا پسند کرتے ہیں۔ پس انہوں نے کہا، آؤ ہم نیچے جائیں اور ان کے مقدس ظروف کو لائیں اور ان کا خوب مذاق اڑائیں۔ خدا گناہ گاروں کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس کے لوگوں کا مذاق اڑائیں۔ کسی روز تمہیں اس کا نتیجہ بھگتنا ہی پڑے گا۔ اور وہ خدا کی ہیکل کے ظروف مندر میں لے کر آتے ہیں، اور وہ خدا کے ظروف میں خوب مے خوری کرتے ہیں۔ اور جب انہوں نے اپنی آرٹیلس 92 پیپسٹ بلو ریبن ظروف میں انڈیلی تاکہ اچھی طرح مذاق اڑائیں، انہوں نے شیشے اور ظروف کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرایا اور پینے کے لیے شروع کر دیا، اور ہنستے ہیں اور خدا کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اور بالکل اسی طرح یہ قوم آج رات روح القدس کے بپتسمہ سے خداوند یسوع مسیح کے پیغام کو رد کرنے سے اور نئے سرے سے پیدا ہونے سے بے خبر ہے۔ اگرچہ وہ مذہبی تھے، لیکن اب وہ ناچ رنگ کی شرابی محفل تھی۔ وہ مذہبی تھے کیونکہ بائبل بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنے دیوتاؤں کی ستائش کی۔ لہٰذا آپ بہت زیادہ مذہبی ہونے کے باوجود بھی غلط ہو سکتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، یہ وفاداری نہیں ہے۔ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ پس ان کے پاس ایک بڑی سرکاری کلیسیا اور ایک ایسا مذہب تھا جس کی وہ خدمت کرتے تھے، اور وہ
خدا کی مقدس چیزوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور یہ آج کل بہت عام ہے، خدا کی مقدس چیزوں کا مذاق اڑانا۔ جو لوگ صاف اور اچھی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان کو پرانے طرز کے لوگ یا جنونی یا بیہودہ ناموں سے پکارتے ہیں، اور وہ خدا کے روح کو جو کام کر رہا ہے کسی بدروح کا کام کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کام نجومی یا شیطان کے ہیں۔ آپ عدالت سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ شہیدوں کا خون اس کے خلاف پکارتا ہے۔ اگر خدا اس قوم کی اس کے جدید گناہ کے لیے عدالت نہیں کرتا ہے تو اسے سدوم اور عمورہ کو کھڑے کر کے ان کی بربادی کے لیے معافی مانگنی پڑے گی۔ یہ ٹھیک بات ہے، ہم عدالت کے لیے پابند ہیں، اور یہ بڑے بڑے معجزے جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا نجات دہندہ کر رہا ہے۔ یہ عدالت کی آگاہی کے نشانات ہیں کہ عدالت سر پر ہے، اور اس نے اس قوم کو چاروں اطراف سے، مشرق سے، مغرب سے اور شمال سے جنوب تک چھانٹا ہے، اور وہ اس سے انکار کرتے ہیں، اس پر ہنستے ہیں، اس پر تنقید کرتے ہیں، اور اپنے اخباروں میں شائع کرتے ہیں کہ یہ بکواس ہے۔ اس کے بارے میں سوچیں، اے جدید بابل، اب جب وہ شراب پی رہے تھے تو اپنے پیالوں کو ہلکا ہلکا ٹکرا رہے تھے، اور غیر متوقع طور پر اس فلم کا وہ شخص بیلشزر جو پرمسرت سرگرمیوں میں مصروف تھا، جب وہ اپنے پیالے میں مے نوشی کرنے ہی والا تھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹتی ہوئی دکھائی دیں۔ وہ مڑا اور محل کی جانب نگاہ کی۔ اس نے آسمان سے ایک شخص کے ہاتھ کو آتے ہوئے دیکھا، اور اس ہاتھ نے دیوار پر اوپر سے نیچے تحریر کرنا شروع کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ دھیان دیں، اس نے پلستر پر لکھا، اور عین ممکن ہے کہ وہ شمعدان اور سلمس تارے وہاں رکھے تھے جہاں وہ اپنا جشن منا رہے تھے، اور روشنیاں دیوار کی جانب جگمگا رہی تھیں۔ خدا یہ کام خلوت میں نہیں کرتا، وہ ٹھیک ظاہراً روشنیوں کے درمیان ہوتا ہے جہاں خدا بولتا اور جنبش کرتا ہے۔ لہٰذا ان سب کے روبرو پلستر پر خدا کا مافوق الفطرت نوشتہ دیوار تھا، اور بادشاہ نے اسے سب سے پہلے دیکھا ہوگا۔ یہ جدید ٹھٹھا باز، اچھا ریڈیو کامیڈین، ٹیلی ویژن اداکار، اور جیسے ہی اس نے اس شراب کو انڈیلا اور وہ پیالہ جو اس کے ہاتھ میں تھا اس پر سکتہ طاری ہو گیا اور وہ چکرا گیا۔ میرا اندازہ ہے کہ اسے ایسا ہی ہوا تھا۔ بائبل نے یوں فرمایا ہے کہ اس کی کمر کے جوڑ ڈھیلے ہو گئے، وہ بلا شبہ مکمل طور پر سکتہ میں آ گیا تھا۔ بلا شبہ ایسے ہی ہوا تھا۔ جب خدا اپنی نشانیاں دکھانا شروع کرتا ہے تو یہ یقیناً درم بھرم کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ ٹھیک بات ہے، اور جیسا کہ اس نے محسوس کیا، اس کے سنگیت اور ناچ رنگ نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ اور پھر جب اس نے اس نوشتہ دیوار کو دیکھا تو میرے اندازہ میں ان نوخیز دوشیزوں نے، جن کے ہونٹ رنگین تھے، میں نہیں جانتا کہ کس چیز کے ساتھ، اور ان کے بالوں میں سلمس تارے لگے ہوئے تھے، اور نشہ میں دھت سپاہیوں کے ہمراہ ناچتی ہوئی، جو ہی اس نے ہچکی لی اور کہا، میں حیران ہوں کہ آج رات اس لڑکے کو کیا ہوا، اور کسی نوجوان نے اسے جھٹکا اور کہا، او کیا ہوا، آؤ اب اکٹھے رقص کرتے ہیں، اور سنگیت بند ہو گیا۔ یہ عظیم گناہگار قوم، کبھی تو تمہارے یہ ناچ رنگ بند ہو ہی جائیں گے۔ اگر آپ کسی مناد کی آواز نہیں سنیں گے تو آپ کسی دن عدالت میں خدا کے ہاتھ کو دیکھیں گے، اور کسی روز ناچ رنگ بند ہو جائے گا، بالکل اسی طرح جس طرح بینڈ باجے بند ہو گئے، جس طرح وہ ٹائٹینک پر گاتا تھا کہ چراغ تلے اندھیرا۔ کسی دن آپ اس دھن کو تبدیل کرو گے۔
اور موسیقی بند ہو گئی اور انہوں نے اپنے مزاح نگاروں اور ٹیلی ویژن کے اداکاروں پر نگاہ کی اور وہ کھڑا تھا، اس کے گھٹنے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہے تھے۔ جیسے ہی اس نے اس عظیم چیز کو ہوتے دیکھا، اس نے کہا، کیسے؟ چاروں طرف سے دیواریں تو بند ہیں، میرے چنیدہ افراد اور میرے محافظ پھاٹک پر کھڑے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ خدا کو پھاٹک کے راستے سے آنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جس طرح سے آپ سوچتے ہیں وہ تو جلال میں سے نیچے اترتا ہے، اور اس کا ہاتھ دیوار پر تحریر کر رہا تھا، اور جلد ہی ایک بہت ہی جدید جگہ میں ہونے کی وجہ سے بائبل میں بتایا گیا ہے کہ اس نے اپنے تمام نجومیوں، قصدیوں اور فالگیروں کو بلایا، تمام بشپوں، ڈاکٹرز اور پوپ، کارڈینلز وغیرہ کو بلایا اور کہا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں، میں نے تمہیں ہر چیز کی مراعات دے رکھی ہیں اور پرچار کی بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اب میرے لیے نوشتہ دیوار کے معنی بیان کرو۔ لیکن جیسا کہ یہ اس وقت تھا اسی طرح اب بھی ہے، وہ لوگ مافوق الفطرت چیزوں کے عادی نہیں تھے، وہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ غیر زبانوں کا ترجمہ کیسے کیا جائے، وہ آسمانی زبان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے اور وہ دنگ رہ گئے، وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، اور جب وہ سب وہاں کھڑے تھے، یاد رکھیں یہ غیر قوموں کی بادشاہت کا دور تھا، اور جیسا کہ یہ مافوق الفطرت طریقہ سے آیا، اسی طرح یہ مافوق الفطرت طریقہ سے باہر چلا جائے گا، لیکن یہ بشپ، کارڈینلز اور عظیم ڈاکٹرز اس مافوق الفطرت کا ترجمہ نہیں کر سکتے تھے، وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے اپنی تمام کتب کا مطالعہ کرتے رہے، پر انہیں کچھ بھی ایسا نہ ملا جس سے اس کا موازنہ کیا جا سکتا۔ آپ جانتے ہیں روحانی باتیں روحانی طور پر ہی سمجھی جاتی ہیں، اور یوں وہ سب پریشان تھے اور وہ نہیں جانتے تھے کہ کیا کرنا ہے، اور بالآخر ایک چھوٹی ملکہ آئی، یاد رکھیں وہ ناچ رنگ کے جشن میں نہیں تھی، اور صرف ایک ہی راستہ تھا جو وہ جانتی تھی کہ کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے پاس یہ پیغام آیا کہ بادشاہ ہراساں ہے اور جشن بند ہو گیا ہے۔ وہ ایک اچھی ایماندار تھی، اور کسی نہ کسی طرح وہی ایک ایسی تھی جو کبھی نہ بھولی تھی۔ وہ جلدی سے جشن کی جگہ میں داخل ہوئی، اور جب اس نے دیکھا کہ وہ جدید بانڈ اور سب لوگ اور سنگیت کا بینڈ ہراساں تھے، اس نے کہا، بادشاہ ہمیشہ جیتا رہے، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ تو پہلے ہی مرا ہوا تھا۔ کہا، ہمیشہ جیتا رہے، میں جانتی ہوں کہ آپ سب اس نوشتہ دیوار سے پریشان ہیں، میں جانتی ہوں کہ پوپ، بشپ، کارڈینلز اور علم الہیات کے ڈاکٹرز اسے پڑھنے سے قاصر ہیں، لیکن اے بادشاہ مجھے کہنے دے کہ تیری بادشاہت میں ایک آدمی ہے جو مافوق الفطرت کے بارے میں جانتا ہے۔ او بھائی، آج جب ہم نوشتہ دیوار دیکھتے ہیں، لیکن ایک آدمی ہے جو اس کے بارے میں جانتا ہے۔ آپ شہر کے ہر ڈاکٹر کے کلینک میں گئے ہوں گے اور انہوں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ آپ کی موت یقینی ہے، لیکن ایک آدمی ہے، آپ گناہ کی گندگی میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں کہ آپ کی روح اس قدر تاریک اور دوزخ کی گندی دیواروں کی مانند ہو گئی ہے، اور تم بغیر کسی امید کے خودکشی کرنے کے لیے تیار ہو۔ لیکن ایک آدمی ہے اور اس کا نام یسوع ہے، وہ مافوق الفطرت کو جانتا ہے، اور وہ ہماری بادشاہی میں ہے کیونکہ ہم اس کی بادشاہی کے فرزند ہیں۔ ایک آدمی ہے، کہا، وہ مافوق الفطرت کو جانتا ہے، سالوں پہلے انہوں نے اس میں خدا کے روح کو دیکھا،
اور اس کے اندر ایک فاضل روح تھا۔ وہ خوابوں کی تعبیر بتا سکتا تھا، وہ رویائیں دیکھتا تھا اور اس کی ہر ایک تشریح درست تھی۔ لہٰذا پریشان نہ ہوں، بس مجھے کچھ وقت دیا جائے اور میں اسے یہاں لے آؤں گی۔ ایک دن آئے گا جب تم اسے پکارو گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہ ہو، آپ بہت مصروف ہیں، ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، مے نوشی کر رہے ہیں، ناچ رنگ کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب آپ اسے پکاریں گے۔ یہ بالکل درست ہے۔ اور اس طرح دانیال کو اندر لایا گیا، اور جب اسے اندر لایا گیا، راست بازی کا مناد مرد خدا۔ میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ مرد خدا ایسی جگہ پر رہائش پذیر ہو اور اس نے اس کے خلاف آواز نہ اٹھائی ہو۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بادشاہ نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس حالت میں چلا گیا جس میں اب وہ تھا، اور وہ دانیال کو لے کر آئے اور اس نے کہا کہ تیرے پوپ اور ڈاکٹرز تیرے لیے تشریح کیوں نہیں کر سکے؟ ان کے پاس اس کی تفسیر کرنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ دانیال نے کہا، او بیلشزر، تم یہ سب کچھ جانتے ہو، یہ تم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ میں امریکہ سے کہتا ہوں، کاش میں انہیں اس لمحے اپنی آواز سنا سکوں۔ آپ ان سب باتوں سے غافل نہیں ہیں۔ جیسا کہ ہم سے پہلے کی قوموں نے گناہ کیے ہیں، اسی طرح ہم نے بھی کیے ہیں، اور ہم ترازو میں تولے گئے اور کم نکلے۔ فرانس کے ساتھ کیا ہوا؟ جرمنی کے ساتھ کیا ہوا؟ دوسری قوموں کے ساتھ کیا ہوا جو مے نوشی اور عورتوں سے آلودہ ہوئے؟ یہ ہمیشہ اسی طرح ہوتا رہا ہے، اور ہم عدالت سے بچے ہوئے نہیں ہیں۔ خدا انصاف کرنے والا ہے۔ اور اس نے کہا، تیرا باپ خدا نے اسے کس طرح ایک قوم بنایا، لیکن وہ اسے بھول گیا، اور اس نے وہی کام کیے جو تم کر رہے ہو، اور خدا نے اسے جنگلی جانور بنا دیا۔ کہا، تو ان باتوں سے واقف ہو، اور پھر تم اس کے مقدس ظروف لے کر مذاق اڑاتے ہو۔ غور کریں، اس نے کہا، نوشتہ دیوار پر لکھا جا چکا ہے اور تیری بادشاہت لے لی گئی۔ دوسرے لفظوں میں، دیکھو اے شخص، تیرے دن گنے جا چکے ہیں، تیری بادشاہی تجھ سے چھین لی گئی ہے اور کسی اور قوم کو دے دی گئی ہے، ایک ظالم اور بے دین قوم کو۔ وہ اس قدر بری ہے جتنی کہ وہ ہو سکتی ہے۔ خدا گناہ کے ساتھ ہی گناہ کی لڑائی کرواتا ہے۔ آج میں حیران ہوں، ٹھیک اسی وقت میں پہلے کہہ سکتا ہوں جب وہ وہاں کھڑا نوشتہ دیوار کو دیکھ رہا تھا تو وہ نہیں جانتا تھا کہ ٹھیک اسی لمحے پھاٹکوں کے نیچے پہرے دار مارے جا چکے تھے اور سپاہی گلیوں میں محل کے محافظوں کو قتل کر رہے تھے۔ وہ تو سیڑھیوں پر ہی کھڑے تھے، اور وہ عورتیں جو اپنے بچوں سے دور، اپنے شوہروں سے دور، شوہر اپنی بیویوں سے دور، سب شراب کے نشے میں دھت تھے۔ کسی نہ کسی طرح کا جدید ناچ رنگ جاری تھا، اور سپاہی سیڑھیوں پر پہنچ گئے۔ کچھ ہی لمحوں میں بادشاہ مار دیا جائے گا، اور وہ سب شرابی اور بے دین اور بدی سے بھرے ہوئے لوگ ان کے درمیان مارے جائیں گے، اور عورتوں کے کپڑے اتار دیے جائیں گے، اور سب لڑکیوں کے ساتھ گلیوں میں شہوت پرستی کی جائے گی۔ پھر انہیں ٹخنوں سے اٹھا کر ان کے سر دیواروں کے ساتھ پھوڑے جائیں گے۔ پاگل شرابی سپاہی جب ان کے ساتھ شہوت پرستی کر لیں گے تب ان کے سر کاٹ ڈالیں گے۔ وہ دروازے پر تھے کیونکہ وہ ترازو میں تولے گئے اور کم نکلے۔ اور مجھے تعجب ہے، آج ہمارے جدید دور میں ہم ٹھٹھا بازی کرتے اور الہی شفا کا مذاق اڑاتے ہیں۔ زندہ خدا کی کلیسیا کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اسی طرح کرتے رہتے ہیں۔
جیسا کہ بائبل نے فرمایا ہے کہ وہ کریں گے۔ دغاباز، ڈیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے۔ وہ دینداری کی وجہ تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے۔ مجھے تعجب ہے آج کے دن جس میں ہم سوچتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں اور اچانک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روس سائنس میں ہم سے 5 سال آگے ہے۔ ہم بہت سے جشن منا چکے ہیں، ہم نے گناہ میں بہت زیادہ زندگی بسر کی ہے۔ کلیسیا اس قدر سوئی ہوئی ہے کہ اب اسے مزید دعائیہ میٹنگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ بھی زندہ خدا کی حقیقی اور سچی روح کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں۔ وہ پرستش نہیں کریں گے۔ وہ اس قدر فرقہ پرستی میں پڑ گئے ہیں اور اپنے آپ کو سجاتے اور سنوارتے ہیں۔ ان کے پاس دعائیہ میٹنگوں کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ وہ ٹیلی ویژن دیکھتے اور سینما گھروں میں جاتے ہیں اور آوارہ گردی کرتے ہیں اور شراب والی محفلوں میں جاتے ہیں۔ یہ بالکل سچ ہے۔ یہ پرانے طرز کی بات تو محسوس ہو سکتی ہے، لیکن آج اسی بات کی اس قوم کو ضرورت ہے۔ ربڑ کے دستانے پہن کر انجیل کی منادی کرنے میں انتہائی سستی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، پر اسے تو روح القدس کے ساتھ کھلے ہاتھوں سنبھالا جانا چاہیے۔ حقیقت میں یوں ہی ہونا چاہیے۔ بلی گرام نے تقریباً 1 یا 2 ہفتے قبل اپنے ایک پیغام میں کہا تھا کہ یہ ملک روس کے لیے سیٹلائٹ بن سکتا ہے، جب بھی وہ چاہے یہاں آ سکتا ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ آپ ایلوس پریسلے کے گیت خریدتے ہو اور چرچ میں نہیں آتے، بلکہ گھروں میں رہتے ہو تاکہ کسی روز یہ سنیں کہ ہم سوسی سے پیار کرتے ہیں۔ تم ترازو میں تولے گئے اور کم نکلے۔ کیا ہوا؟ یہاں نوشتہ دیوار لکھا جا چکا ہے۔ روس نے سطح زمین سے 500 میل دور ایسے سیارے چھوڑے ہیں جن کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور اگلے 30 منٹ میں وہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ پر ان میں سے نصف درجن بھیج سکتے ہیں اور آواز دے کر کہے گا کہ ہتھیار ڈال دو، ورنہ چند منٹ میں راکھ کا ڈھیر بنا دیے جاؤ گے۔ وہ ایسا کر سکتے ہیں اور ہم انہیں روکنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ان کے بے حس، سنگ دل، ناخدا ترس اشتراکی ہاتھوں میں ہے، اور خدا گناہ کو ظاہر کرنے کے لیے ایسا ہی کرتا ہے۔ یقیناً وہ ایسا کرتا ہے۔ اگر آپ بائبل کا مطالعہ کریں تو روس کو مکاشفہ کے مطابق ایسا کرنا ہوگا۔ عین ممکن ہے آپ نبوت کو بیان کرنے والے اساتذہ اس سے متفق نہ ہوں، لیکن صرف اس وقت تک انتظار کریں جب تک کہ یہ ہو نہ جائے۔ روس کو اسی مقصد کے لیے یہاں رکھا گیا ہے۔ بائبل نے یہی فرمایا ہے۔ اب وہ یہاں پر ان سیاروں کے ساتھ موجود ہے۔ ہم نے اس رات ایک کو فائر کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے سوچا ہم بھی اس طرح کریں گے جیسا انہوں نے کیا تھا۔ وہ زمین سے 3 فٹ بلند ہوا اور ناکارہ ہو گیا۔ بہت زیادہ ناچ رنگ اور گناہ۔ ہم ترازو میں تولے گئے اور کم نکلے۔ خدا ہم پر رحم فرمائے۔ ہم کیا کریں گے؟ کیا ہوگا اگر وہ ان راکٹوں کو ان میزائلوں کے ساتھ بھیج دیں گے اور کہیں گے ہتھیار ڈال دو، یا 5 منٹ میں مٹی کا ڈھیر بنا دیے جاؤ گے؟ یقیناً ہماری حکومت جان بچانے کے لیے ہتھیار ڈال دے گی۔ یہی صرف ایک چیز ہے جو وہ کر سکتے ہیں۔ پھر آپ میں سے کچھ امریکیوں کا کیا ہوگا؟ میں یہاں کلیسیائی بات نہیں کر رہا، میں قومی طور پر بات کر رہا ہوں۔ آپ چھوٹی لڑکیاں جو اپنے ہونٹوں پر گلاب کی پتیوں کی مانند رنگ لگا کر بھاگتی پھرتی ہو، اور ایک مناد پر جو ایک مقام پر کھڑا ہو کر انجیل کی منادی کرتا ہے اس پر ہنستی ہو، اور آپ نوجوان جو سمجھتے ہو
کہ آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے زیادہ سمجھ بوجھ اور عقل ملی ہے۔ آپ کا کیا حال ہوگا پاپا جو رات کو ماما کے ساتھ گھر بیٹھ کر ٹیلی ویژن دیکھتے ہو جبکہ بیٹا کسی غلط جگہ پر پہنچا ہوتا ہے اور لڑکی کسی کنٹین میں گئی ہوئی ہوتی ہے اور وہ وہاں جا کر ناچ رنگ کر رہی ہوتی ہے اور آپ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں اور انجیل کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کلیسیا کے رکن بھائیوں، آپ کا کیا بنے گا؟ آپ کا انجام کیا ہوگا؟ شہر کے سب سے بڑے گرجا گھر کی ہر کتاب پر آپ کا نام ہو سکتا ہے، لیکن جب تک آپ خداوند یسوع کے لہو کی حفاظت میں نہیں ہیں تو آپ بھی ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو جائیں گے۔ آپ کے لیے کوئی امید نہیں ہے۔ کیا ہونے والا ہے؟ وہاں اوپر ایک سیارہ منڈلا رہا ہے، اور کیا ہوگا؟ یہ قوم ہتھیار ڈال دے گی۔ ظاہر ہے یہ واحد مہذب کام ہے جو حکومت کر سکتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ لہر کے بعد لہر، فوجیوں سے بڑے جہاز دیکھیں گے، لہر کے بعد لہر، ہوائی جہاز اس ملک میں اتریں گے، عورتوں کو گلیوں میں گھمایا جائے گا۔ او آپ کیا کریں گے؟ یہ تو اب ان کا ہو گیا۔ تمہارے گھروں سے تمہیں ٹھوکر مار کر باہر نکال دیں گے، وہ اس پر قبضہ کر لیں گے۔ اس وقت اے نوجوان لڑکیوں اور اے نوجوان مردوں اور آپ سب کا کیا ہوگا؟ گناہ کا نتیجہ تو بھگتنا ہی پڑے گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ یہ کون سی قوم ہے یا یہ کون ہے، یہ کیا کرتا ہے۔ انفرادی طور پر یا ساری قوم کو اس کا نتیجہ بھگتنا ہی پڑے گا، اور ظالم، بے دین، ناپاک کمیونسٹ سپاہیوں کا ایک گروپ آپ کی بیویوں کو پکڑ کر اور آپ کی نوجوان بیٹیوں کو مار ڈالے گا، اور آپ کھڑے ہوں گے اور کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے ٹیلی ویژن پر ناچ رنگ اور گناہ آلودہ پروگرام دیکھے ہیں، اور کچھ سرد رسمی مناد جو مافوق الفطرت باتوں کو بتانے کے لائق نہ تھے۔ نوشتہ دیوار وہاں تھا، یہ ٹھیک ہے، اور ہم ترازو میں تولے گئے اور کم نکلے۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ عین ممکن ہے کہ یہ کل دن نکلنے سے پیشتر ہو، اور کون اسے روکے گا؟ اسے آزما کر دیکھیں، بائبل بتاتی ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ باتیں زندہ خدا کی کلیسیا کو کبھی چھو بھی نہیں سکتی، کیونکہ ہم اس وقت تک اٹھائے جا چکے ہوں گے۔ تو دوستو سنیں، اگر وہ چیز اتنی قریب ہے اور ہم نے نوشتہ دیوار کو دیکھ لیا ہے تو اب اس چیز کو ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ امریکہ میں منادی کی گئی ہے اور مافوق الفطرت چیزیں دکھائی گئی ہیں، اور مسلسل وہ اس کے اوپر سے ہی گزرتی گئی ہیں۔ کہیں کسی ملک میں جاؤ اور ایک بیداری کی عبادت منعقد کرو اور ایک ہفتے میں 40 لوگوں کو توبہ کراؤ، اور 6 ہفتوں کے بعد واپس جاؤ، وہاں 4 لوگ بھی نہیں ملیں گے۔ پرانے تالاب کو چھانٹا جا چکا ہے اور خشک پڑا ہوا ہے۔ خدا کے پاس بہت سے لوگ ہیں جو اس نے منتخب کیے ہیں، اور جب آخری فرد اندر آ جائے گا تو دروازہ بند ہو جائے گا اور خاتمہ ہو جائے گا۔ پھر جب رحم کو رد کر دیا گیا ہے تو عدالت کے سوا کچھ نہیں بچا ہے۔ اور یہاں ہم شاہراہ کے اختتام پر ہیں۔ مافوق الفطرت باتیں بتائی جا رہی ہیں، اس کی ہنسی اڑائی گئی ہے اور مذاق اڑایا گیا ہے، اور آخری بات، خدا اپنی قدرت میں اپنے پیارے بیٹے میں اپنی کلیسیا کے ذریعے کام کرنے کے لیے آیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ روحوں کا رابطہ کار یا شیطان ہے، اور باقی اب کیا رہ گیا ہے سوائے عدالت کی، اور نوشتہ دیوار لکھا جا چکا ہے۔ لیکن اگر یہ اتنا نزدیک آ پہنچا ہے تو کوئی بھی بائبل کا استاد جانتا ہے کہ اعزاز ثانی کے آغاز سے پہلے کلیسیا آسمان پر اٹھائی جائے گی۔ لہٰذا اگر یہ اتنا ہی قریب ہے تو یہ صبح سے پہلے بھی
ہو سکتا ہے۔ آسمان پر اٹھائے جانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب یہ پہلے سے کہیں زیادہ نزدیک ہے۔ او خداوند کا نام مبارک ہو۔ خداوند کی آمد سر پر ہے۔ نوشتہ تحریر ہو چکا ہے اور یہ بائبل میں تحریر ہو چکا ہے اور ہم اسے دیکھنے کے لیے زندہ ہیں۔ کیا آپ میری آواز سن کر اسی وقت یسوع مسیح کو قبول کریں گے؟ توبہ کرو اور بپتسمہ لو۔ پطرس نے کہا، توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ جب تک کہ آپ مسیح کے نہ ہوں، آپ میتھوڈسٹ، بیپٹسٹ، پینتیکوسٹل، ناظرین، کیتھولک ہو سکتے ہیں۔ آپ اس وقت تک کھوئے ہوئے ہیں جب تک کہ آپ مسیح کے نہ بن جائیں اور مسیح آپ کے اندر آتا ہے۔ یہ روح القدس کے وسیلہ سے نئی پیدائش ہے۔ آج رات اسے قبول کریں جبکہ ہم دعا کرتے ہیں۔ آپ کے جھکے ہوئے سر، مجھے صرف یہ تعجب ہے، یہاں کتنے لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ آپ اپنی بیوی کے ساتھ آج رات بستر پر جا سکتے ہیں، لیکن وہ صبح جا چکی ہوگی۔ آپ والدین اپنے بچوں کا بوسہ لے کر سونے کے لیے جا سکتے ہیں اور کل صبح وہ چھوٹا بستر خالی ہوگا اور آپ سڑک کی طرف بھاگیں گے یہ جاننے کے لیے کہ مسز جونز کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ بھی جا چکی ہوگی۔ اٹھایا جانا سر پر ہے، بائبل نے واضح طور پر بتایا ہے، اور اس عبادت میں جب آپ کے پاس موقع ہے تو عقل مند مردوں اور عورتوں کی مانند آپ اس بلاہٹ پر کیوں دھیان نہیں دیتے اور کہیں، خداوند خدا مجھے ابدی زندگی سے بھر دے، کیونکہ اگر آپ کی روح ابھی تک دماغی تصورات سے ہی بھری ہوئی ہے تو آپ ابھی تک زمینی ہیں، لیکن خدا کا روح جو آسمان سے اترتا ہے اور آپ کے دل میں آتا ہے اور آپ کو روح القدس دیتا ہے، جب مصیبت آتی ہے تو روح القدس اپنے خالق کے پاس واپس چلا جاتا ہے اور آپ بھی اس کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کتنے مذہبی ہیں، آپ اس وقت تک اٹھائے نہیں جا سکتے جب تک کہ آپ کے اندر اٹھائے جانے والا کچھ نہ ہو۔ آج رات کتنے لوگ ہیں جو اپنے سر جھکائے ہوئے اس پیغام کے سامنے اپنے ہاتھ مسیح کی طرف اٹھائیں گے اور کہیں گے، اے خدا مجھے اپنے روح القدس سے بھر دے، اور اگر تو آ رہا ہے تو میں تیرے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ کیا آپ اپنے ہاتھ اٹھائیں گے؟ خدا آپ کو برکت دے۔ سارے گرجا گھر میں 200 یا اس سے زیادہ ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں۔ گناہگار دوستو، اگر آپ نے مسیح کو کبھی قبول نہیں کیا ہے تو کیا آپ اس وقت اپنا ہاتھ اٹھائیں گے اور کہیں گے، خداوند یسوع مجھ پر رحم کر۔ محترمہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ یہاں پیچھے، خدا آپ کو برکت بخشے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اے خداوند، مجھے یاد فرما، میری آنکھیں تو ابھی سے ہی کھولی ہوئی ہیں۔ مجھے احساس ہے کہ شاید میں نے ایک طویل وقت کے لیے ایک مسیحی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن میں نے کبھی نہیں جانا ہے کہ نئی پیدائش کیا ہے۔ میں نے کبھی بھی روح القدس کو نہیں پایا۔ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو، وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ کیا آپ اپنا ہاتھ اٹھا کر کہیں گے کہ اے روح القدس مجھ پر رحم کر؟ جب آپ کلیسیا کو لینے آئے تو مجھے بھی ساتھ لے جا۔ محترمہ، خدا آپ کو برکت دے۔ کیا کوئی اور چاہے گا؟ مجھے یاد فرما، اے خدا آپ کو برکت دے۔ نوجوان،
خدا آپ کو برکت دے۔ محترمہ، خدا آپ کو برکت بخشے۔ وہ محترمہ جو وہاں ہے، آپ جو پیچھے ہیں، او مجھ پر رحم کر۔ جب میں نوشتہ دیوار کو دیکھتا ہوں، کہیں میں بہت ہی سمجھدار ہوں یہ سیکھنے کے لیے کہ آج رات بائبل میں کیا کہا گیا ہے۔ کیا یہ ماضی کا دہرایا جانا نہیں ہے؟ ہم خاتمہ پر پہنچ چکے ہیں اور کچھ بھی نہیں جو مدد کر سکے۔ وہ چیز جو دنیا کو تباہ کرنے جا رہی ہے وہ گناہ گار لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ یہاں کچھ اور بھی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ آخری شخص ہوں جو مسیح کے لیے مقرر کیے گئے ہوں، اور جب وہ آخری شخص آ جائے گا تو عدالت آ پہنچے گی۔ ابھی تک صرف ایک شخص کی کمی ہے اور وہ آپ ہو سکتے ہیں۔ کیا آپ آج رات اسے قبول کریں گے؟ جب کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، کچھ 20-30 اور ہاتھ اٹھ چکے ہیں۔ اب ہمارے پاس یہاں مذبح پر مزید جگہ نہیں کہ ہم لوگوں کو یہاں آگے بلائیں، لیکن میں آپ سے ضرور کہوں گا، یقینی طور پر وفادار بنیں اور آگاہی کی آواز کو سنیں، مخلص بنیں، اور ٹھیک جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہیں سے مسیح سے کہیں، خداوند مجھ پر رحم کر، مجھے قبول کر۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں رحم کے پردہ سے باہر رہ جاؤں، اس سے پیشتر کہ میں فضل کے دنوں کو گناہ میں گزار دوں۔ اے خداوند تو مجھ پر رحم فرما، اور وہ ضرور ایسا کرے گا۔ اب آپ اسی طرح دعا کریں جب کہ میں آپ کے ساتھ دعا کرتا ہوں۔ مبارک خداوند، ہم آج رات خطرناک حالات میں کھڑے ہیں۔ جیسا کہ ہم آپ کے کلام کو پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ریڈیو کسی بھی لمحے الارم بجا سکتے ہیں اور ناچ رنگ کے باجے بجا سکتے ہیں۔ میرا خدا تیرے نزدیک ہے، لیکن اس کے بعد بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ عدالت آ پہنچی، میزائلوں نے ہماری طرف رخ کر لیا ہے۔ تباہی میلوں مار کرنے والے ٹنوں لدے ہوئے جوہری ہتھیار ساری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، اور اسی طرح اور بہت کچھ جو پوری زمین کو آگ لگا دے گا۔ اور یہ چیز گناہ گار لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، اور بائبل نے فرمایا ہے کہ یہ اسی طریقہ سے ہوگا، اور ہم نوشتہ دیوار کو دیکھتے ہیں۔ اے خداوند خدا، میں اس طرح کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے قابل نہیں ہوں، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ میں اس پیغام کو یہاں کھڑے ہو کر بیان کرنے کے لیے کتنا چھوٹا ہوں۔ لیکن کیا آپ مجھے اس بات کے لیے معاف کر دیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن کسی نہ کسی طرح میں اپنے دل سے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ جس طریقہ سے تو چاہتا ہے یہ پیغام ان کے دلوں میں انڈیل دے، کیونکہ میں اس گھڑی کو قریب آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اور اے خدا رحم فرما اور ہر ایک کو بچا لے اور انہیں روح القدس سے بھر دے، اور کاش کہ وہ تیرے فرزند بن جائیں جو تیرے الہی رنگ میں رنگ جائیں، اور خداوند یسوع کی طرف سے سلامتی پائیں، کیونکہ ہماری قوم محفوظ نہیں ہے۔ ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم تھے۔ بابل کی بادشاہی بھی ایسا ہی سوچا کرتی تھی، پر اسی لمحے ایک بری قوم وہاں کام کر رہی تھی، اور ایک بری قوم کام کرتی ہوئی آ رہی ہے، اور اب ہمیں معلوم ہوا کہ وہ ہم سے آگے ہے، اور ہم ان کے رحم و کرم پر ہیں۔ اے خداوند، کلیسیا تیرے رحم و کرم پر ہے۔ وہ تو تباہ کر دیں گے، لیکن تو اپنی کلیسیا کو اٹھا لے گا۔ اے خداوند، آج رات ہمیں اپنی نگہداشت میں لے، اور یسوع کے نام میں ہمیں برکت دے، اور یہ ہم اس کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ نرم مزاجی کے ساتھ ایک پل کے لیے سنجیدہ ہوں۔ بے تابی سے اور شفقت سے یسوع بلا رہا ہے، وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ جب کہ ہم اب گا رہے ہیں تو آپ سوچ بچار کر لیں۔ وہ دروازے پر کھڑا دیکھ رہا ہے اور انتظار کر رہا ہے۔ وہ آپ کو اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ گھر آ جاؤ،
کہاں؟ یہاں اوپر آ جاؤ، یہاں اوپر آ جاؤ۔ او تم جو تھکے ماندے ہو، گھر آ جاؤ۔ بےتابی سے، شفقت سے یسوع بلا رہا ہے، اے گناہ گارو گھر آ جاؤ۔ او کیا یہ ابھی ہونے کے لیے یہ ایک بہت خوبصورت وقت نہیں ہوگا؟ او یہ سب ٹھیک ہے، وہ کسی بھی وقت تیار ہے۔ آمین۔ میں اسے جان کر بہت خوش ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ بوڑھا کمزور بدن جو یہاں مرجھا رہا ہے، یہ ایک پل میں آنکھ جھپکتے ہی تبدیل ہو جائے گا، اور میں ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے ایک بار پھر جوان ہو جاؤں گا۔ بوڑھے وہاں ہمیشہ کے لیے جوان ہو جائیں گے، وقت کے ایک لمحے میں تبدیل ہو جائیں گے، غیر فانی حالت میں کھڑے ہوں گے، سورج اور ستاروں سے وہ بڑھ کر چمکیں گے۔ کتنا حسین موقع ہوگا، اس سے منہ نہ موڑیں۔ او کیسے آپ چاہیں گے کہ وہ فرمائش شاباش اس ابدی دن پر پیارے نجات دہندہ کو اپنے دل سے دور مت کریں، اسے دور مت کریں۔ وہ رات آج ہی ہو سکتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے سارے دل سے اس سے محبت کرتے ہیں، اور اگر وہ آئے تو کیا آپ تیار ہیں؟ او ہم کتنے شکر گزار ہیں۔ کیا آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ آپ اب اندر سے صاف کیے گئے ہیں؟ کلام، ہمارا غسل کلام سے ہوا ہے۔ اپنے قریب کسی کے پاس جائیں اور کسی کے ساتھ مصافحہ کریں اور کہیں خدا آپ کو برکت بخشے۔ میں فی الحقیقت اچھا محسوس کرتا ہوں۔ زائرین، خدا آپ کا بھلا کرے۔ بھائی جی، بہن جی، ہم اس راستہ پر مسافر ہیں، عظیم الشان پرانی شاہراہ پر چل رہے ہیں۔ جہاں کہیں بھی میں جاتا ہوں، خداوند میں ایک پرانے وقت کا مسیحی بننا چاہتا ہوں، بنسبت اس کے کہ میں کچھ اور بنوں۔ اب جب کہ ہم اس سنجیدگی کے گھڑی میں ہیں، میں جانتا ہوں کہ دعائیہ قطار بلانے میں ہمیں تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے۔ آئیں، میں جانتا ہوں کہ روح القدس بہت خوش ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد مسیح کے پاس آ رہی ہے۔ اب آپ فوری طور پر کسی کلیسیا کو ڈھونڈ لیں اور اس کلیسیا میں جائیں، بپتسمہ لیں ایک اچھے روح سے بھرے ہوئے گرجا گھر میں، اور جب تک آپ زندہ رہیں اس کلیسیا میں بنے رہیں۔ وہ کون سے کام ہیں جن کا مسیح نے وعدہ کیا ہے کہ وہ کرے گا؟ اس نے کہا، جو کام میں کرتا ہوں تم بھی کرو گے۔ پھر اس کی حضوری یہاں موجود ہے۔ پھر دوستو، میں جانتا ہوں، میں کسی شک و شبہ کے بغیر جانتا ہوں کہ یسوع یہاں موجود ہے۔ یہاں پر ایک شخص ہے، یہ وہی شخص ہے جو گلیل میں چلتا پھرتا تھا۔ یہ وہی شخص ہے جس نے اپنے لہو کے وسیلہ سے تمہیں چھڑایا تھا اور کوڑوں کی مار کھانے سے ہمیں شفا بخشی تھی، اور وہ یہاں سب کچھ کرنے کے لیے موجود ہے جو اس نے کیا تھا، کیونکہ یہ وہی خداوند یسوع ہے۔ اب ہم خاموشی سے ایک لمحے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بس دعا میں رہیں جبکہ روح القدس کی مرضی کو جاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ او یہ خوبصورت گیت جو لوگ آج رات مصیبت زدہ ہیں اسے سننا پسند کریں گے۔ وہ لوگ جو شاید ان کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جن پر آج رات آپ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے انجیل کی بشارت کو سنا تھا اور اسے رد کر دیا تھا۔ وہ آج رات عذاب میں ہیں۔ اب وہ کیسے اس کرسی پر بیٹھنا پسند کریں گے جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اب تو وہ بہت دور نکل چکے ہیں۔ اے خداوند، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور تو ہی نے مبارک خداوند یسوع کو یہاں زمین پر بھیجا، اور اس کے اندر الوہیت کی ساری معموری نے سکونت کی، اور تو نے اپنے منہ سے فرمایا کہ میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو۔ درخت کو پھل نہیں لگتے بلکہ ڈالیوں پر پھل لگتے ہیں۔ اے خدا، میں دعا کرتا ہوں کہ تو آج رات ہمارے درمیان اپنے آپ کو ظاہر کرے گا، تاکہ یہ لوگ جان لیں کہ جو پیغام ابھی ابھی دیا گیا ہے وہ تیری طرف سے آیا ہے، کہ تو ہمیں
تیار ہونے کے لیے آگاہی دے رہا ہے اور خاتمہ ہمارے سر پر ہے۔ خداوند یہاں بیمار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تسلی دے تاکہ وہ شفا یاب ہو جائیں، کیونکہ ہم خدا کے جلال کے لیے یہ مانگتے ہیں۔ اب اے خداوند، جیسا کہ ہم اپنے آپ کو زندہ خدا کی کلیسیا کے طور پر تیرے حوالے کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ یہاں ہر ہاتھ اوپر اٹھا ہوا ہے، اور آج رات خداوند میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو ہمارے لیے کچھ خاص کام کر، اور آج رات یہ عطا فرما کہ آج رات یہ لوگ اپنے آپ کو تیرے حوالے کر سکیں، اس طرح کہ روح القدس ان کے ایمان کے وسیلہ ان پر جنبش کرے۔ میں اپنا آپ تیرے سپرد کر سکوں، اور تو اپنی نعمتوں کے وسیلہ سے کام کرے گا اور ہمارے درمیان اپنے آپ کو ثابت کرے گا، کیونکہ ہمارے درمیان کوئی اجنبی بھی ہو سکتا ہے۔ ہم یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ ٹیپ پر خالی جگہ ایڈیٹر۔ کیونکہ وہ ہمیشہ عدالت سے پہلے رحم کرتا ہے۔ میں صرف خادموں سے کہوں گا کہ وہ وہیں رہیں اور دعا کریں۔ آئیں ہم دعا کریں۔ اور اب خاص طور پر میں منادی کر رہا ہوں، اور میں صرف یہ کہنے لگا ہوں کہ آپ جو یہاں سامنے ہیں یا جہاں کہیں بھی ہیں، بس یہ کہنا شروع کر دیں۔ بائبل فرماتی ہے، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے۔ ٹھیک ہے، ہمارا سردار کاہن جو کل تھا تو وہ آج بھی وہی ہے، پھر اس نے جو کام کل کیے تھے وہ آج بھی کرے گا، کیونکہ یہ وہی ہے۔ کیا یہ درست ہے؟ لہٰذا جب کہ اسے چھوا جا سکتا ہے تو آپ اسے اپنی کمزوریوں کے احساس کے ساتھ چھو سکتے ہیں اور اسے دوبارہ بولنے دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے، جب وہ ایک دن اس طرح کی عبادت میں لوگوں کے درمیان کھڑا تھا تو وہاں ایک آدمی آیا جس کا نام پطرس تھا اور اس کا نام شمعون تھا۔ اس نے اس سے کہا کہ تو جونا کا بیٹا شمعون ہے، تو کیفا یعنی پطرس کہلائے گا۔ اور وہ کیا بن گیا؟ ایک بہت پیارا رسول۔ جب فلپس کو نتنیل ملا اور جب وہ آیا تو اس نے کہا، دیکھو یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے، اس میں مکر نہیں۔ دوسرے لفظوں میں ایک مسیحی، ایک ایماندار شخص۔ کہا، اے ربی تو مجھے کہاں سے جانتا ہے؟ کہا، اس سے پہلے کہ فلپس نے تجھے بلایا، جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا میں نے تجھے دیکھا۔ جس کے خون جاری تھا وہ عورت آئی، یسوع نے بھیڑ کی جانب دیکھا۔ انہوں نے سوچا کہ اس کے کام شیطان کی طرف سے ہیں، اور انہوں نے یہ اپنے دل میں ہی کہا، یہ تو بال-زبول ہے، اور اس نے ان کے دل کے خیالات جان لیے۔ کیا یہ درست ہے؟ اس نے کہا، بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے، اور جو کام میں کرتا ہوں وہ تم بھی کرو گے۔ اگر وہ اپنی کلیسیا میں کام کرتا ہے تو اسے کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ یہ اس کا کلام ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس عبادت میں کم از کم 2 یا 3 لوگ ہوں اور اس کی پوشاک چھونے کے لیے ان کے پاس بہت زیادہ ایمان ہو، اور وہ اپنے روح میں واپس آ جائے اور بالکل اسی طرح کام کرے جیسے اس نے اس وقت کیے تھے جب وہ زمین پر تھا، تو کیا آپ سب اسے اپنا شافی قبول کرنے کے لیے مطمئن ہوں گے؟ کیا آپ ایسا کریں گے؟ کہیں آمین۔ جماعت کہتی ہے آمین۔ ایڈیٹر: اگر آپ کہیں تو وہ بخش دے گا۔ یہ میری دعا ہے۔ اب آئیں ہم دعا کریں۔ اور اگر آپ یہاں کتنے بیمار لوگ شفا یاب ہونا چاہتے ہیں، اپنا ہاتھ اٹھائیں۔ ہر طرف، ٹھیک ہے، بیمار لوگ جو شفا پانا چاہتے ہیں۔ اب اگر کوئی اس عمارت میں ہے کہ میں ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتا جنہیں میں دیکھ رہا ہوں،
مجھے لگتا ہے کہ یہ روزیلا یہاں بیٹھی ہوئی ہے، وہ چھوٹی سی لڑکی جو شراب کی عادی تھی، جسے کسی عبادت میں بلایا گیا تھا۔ وہ شراب کی عادی تھی اور ڈاکٹروں نے اسے جواب دے دیا تھا، اور جب وہ خداوند کی مرضی سے بلائی گئی اور لڑکی جانتی تھی کہ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ اس کے بارے میں جانتا تھا، اور خداوند نے اسے اس کی زندگی اور اس کی ساری حالت کے بارے میں بتا دیا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور آج رات وہ یہاں ہے، خدا کے فضل کا ایک تحفہ بن کر یہاں بیٹھی ہوئی ہے، ایک شراب پینے والی، یہاں تک کہ ایک ڈاکٹر کے بعد دوسرے ڈاکٹر نے اسے رد کر دیا تھا، یہاں تک کہ شراب چھڑانے والے بہترین ماہر ڈاکٹر بھی اس سے شراب کی عادت نہ چھڑا سکے۔ لیکن دوسری طرف مجھے پورا یقین ہے کہ یہ بھائی جو میری طرف دیکھ رہا ہے اور سرمئی رنگ کا سوٹ پہنے یہاں بیٹھا ہے، یہ وہ بھائی ہے جو ہمیں پھول لا کر دیتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ٹھیک ہے، مجھے اب اس کا نام یاد نہیں۔ وہ کچھ عرصہ پہلے بھائی بوس کے ساتھ بھائی شولٹس کے ساتھ میرے گھر آیا تھا، اور پھر میں سوچ رہا تھا کہ میں نے بھائی فریڈ سوتمن کو چند لمحے پہلے عمارت میں کہیں دیکھا تھا، لیکن اب میں بھول گیا ہوں کہ یہ کہاں ہے، تاہم وہ تھا، یہیں کہیں ہے، اور میں کسی اور کو نہیں جانتا ہوں، لیکن خدا آپ سب کو جانتا ہے۔ اگر آپ صرف دعا کریں اور خدا سے مانگیں گے اور اپنے ایمان کو پرکھیں، اور اب کوئی بھی ادھر ادھر نہ ہلے، اگلے چند لمحوں کے لیے سنجیدگی سے بیٹھے رہیں۔ اب اگر آپ چاہیں تو فقط ایمان رکھیں، اور جس قدر آپ سنجیدگی سے بیٹھ سکتے ہیں بیٹھیں، اور خاموشی سے چند لمحوں کے لیے تشریف رکھیں۔ ذرا سوچئے، مسیح نے اس کا وعدہ کیا ہے، تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی، مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے، مجھے نہ کہ کسی اور کو، مجھے۔ یہ ضمیر شخصی ہے، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اور جو کام میں کرتا ہوں تم بھی کرو گے۔ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ کیا یہ درست ہے؟ یہ درست ہونا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں خداوند کا بہت شکر گزار ہوں، اور میں ہوں گا بھی۔ اگر آپ چاہیں تو اپنا ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں۔ ایک محترمہ ایک کونے میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ ایک رنگین عورت ہے۔ اے عورت، میں آپ کو نہیں جانتا، پر خدا آپ کو جانتا ہے۔ لیکن اب روشنی ٹھیک اس عورت کے اوپر ہے۔ اس نے، اگر خداوند مجھ پر یہ ظاہر کر دے کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے اور آپ کس لیے دعا کر رہی ہیں، تو کیا آپ یقین کریں گی کہ یہ خداوند یسوع ہے جو آپ کی مدد کے لیے ہے؟ آپ ضرور کسی مصیبت میں ہیں، یا آپ کی کوئی خواہش ہے، کیونکہ یہ وہاں پر ہے۔ دیکھیں دوستو، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، مجھے تو یہ دکھائی نہیں دیتا، یہ ممکن ہے کہ آپ اسے نہ دیکھ سکتے ہوں، میں تو ٹھیک اس کی طرف دیکھ رہا ہوں، سمجھے؟ آپ کہیں گے ٹھیک ہے بردر برینم، اگر آپ اسے اپنے حواس سے دیکھ سکتے ہیں تو میں بھی دیکھ سکتا ہوں۔ او نہیں، پالوس نے یسوع کو روشنی کی صورت میں دیکھا، اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے انہوں نے اسے نہیں دیکھا، سمجھے؟ مجوسیوں نے اس ستارہ کو دیکھا، وہ روشنی جس نے ان کی رہنمائی کی، لیکن کسی اور نے اسے نہیں دیکھا۔ یہ تو چند لوگوں کے لیے ہے، یہ نعمت ہے۔ اس عورت کو کوئی سانس کی تکلیف ہے، یہ ٹھیک ہے، اور آپ کو دل کی تکلیف بھی ہے، یہ بالکل درست ہے۔ سنیں، آپ کا نام، وہ آپ کو ایزی کے نام سے پکارتے ہیں۔ او، آپ کا آخری نام اپشا ہے، آپ نارتھ کلیو لینڈ گلی میں رہتی ہیں، آپ کا پتہ 1264 ہے، یہ بالکل درست ہے۔ اے عورت، آپ نے کچھ چھوا ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ آپ نے مجھے ہرگز نہیں چھوا۔ وہ لڑکی
جو وہاں آپ کے نزدیک بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی دعا کر رہی ہے، اور وہ کسی اور کے لیے دعا کر رہی ہے، اور وہ اس کی ماں ہے، اور اس کے پھیپھڑوں میں کچھ خرابی ہے، اور آپ کا اس عورت کے ساتھ کوئی رشتہ ہے، آپ اس کی بہو ہیں، اور آپ کا نام مارگریٹ ہے، یہ ٹھیک ہے، اور آپ ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں، میں آپ کو باہر آتے اور اندر جاتے ہوئے دیکھتا ہوں، آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ جناب، اگلا آدمی جو وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے؟ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں اگر خداوند مجھ پر یہ ظاہر کرے گا کہ آپ کس عارضہ میں مبتلا ہیں تو کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ آپ معدہ کے عارضہ میں مبتلا ہیں، یہ ٹھیک ہے، اگر یہ ٹھیک ہے تو اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، آپ ایک مناد ہیں، یقیناً آپ کہیں گے کہ میں تو اسے پادریوں کے لباس میں ملبس دیکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی آپ سے پریسبٹیرین ہونے کی توقع کرتا ہے، لیکن آپ پینتی کوسٹل مناد ہیں، یہ درست ہے، آمین۔ آپ کی پریشانی نے ہی یہ معدہ میں السر کی بیماری کو پیدا کیا ہے، یہ جا چکی ہے، اپنے گھر جائیں اور ٹھیک ہو جائیں، آمین۔ خدا پر ایمان رکھے اور شک نہ کرے۔ ٹھیک یہاں بیٹھے ہوئے آپ کیا سوچتے ہیں؟ جی، کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ کیا آپ مجھے خدا کا خادم مانتے ہیں، یا آپ خدا سے کچھ چاہتے ہیں؟ اگر خدا مجھ پر ظاہر کر دے کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو کیا آپ یقین کریں گے کہ مافوق الفطرت کام کیا جا رہا ہے؟ آپ دل سے ایمان رکھیں، یہ ٹھیک اسی طرح ہوگا جیسا کہ یسوع نے فرمایا تھا، سارے دل سے۔ بہن کہتی ہے، میرا سارا دل۔ ایڈیٹر، آپ کو کوئی گلٹی ہے اور یہ ٹھیک آپ کی پیٹھ کے نیچے ہے، یہ ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ آپ کے معدہ کا بھی عارضہ ہے، اور یہ اعصابی حالت کی وجہ سے ہوا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ آپ کا نام ایوا میں ہے، اور ریڈ مین آپ کا آخری نام ہے۔ آپ ایک گلی میں رہتی ہیں، 1378 ویسٹ 13ویں گلی میں، یہ درست ہے، تاکہ آپ جان سکیں کہ میں خدا کا خادم ہوں۔ وہ وہاں آپ کی چھوٹی سی بیٹی ہے جو وہاں بیٹھی ہوئی ہے، آپ اس کے لیے دعا کروانا چاہتی ہیں۔ اس چھوٹی سی لڑکی کو جریان خون ہے، اور جب اسے دورہ پڑتا ہے تو وہ زور سے چلاتی ہے، اور یہ اس کے لیے مشکل وقت ہوتا ہے، اور یہ بات خداوند یوں فرماتا ہے، وہ چھوٹا لڑکا اس کا بھائی ہے، یہ ٹھیک بات ہے۔ اس چھوٹے لڑکے کے لیے بھی آپ دعا کروانا چاہتی ہیں، وہ قبض کی وجہ سے پریشان ہے، اور اس کا وزن بھی ان دنوں کم ہوا ہے، کیا نہیں ہوا؟ یہ خداوند یوں فرماتا ہے۔ وہ سفید فام عورت جو آپ کے قریب بیٹھی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی بات کے بارے میں پریشان ہے۔ کیا آپ کو یقین ہے بہن؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو غیر قوموں میں یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ جلد آنے والا ہے؟ آپ کو ایک گدود کی بیماری ہے جس سے آپ دوچار ہیں، اور آپ کو بڑی آنت کا مسئلہ بھی درپیش ہے، اور ان وجوہات کی بنا پر آپ پریشان ہیں۔ آپ اس شہر کی رہنے والی نہیں ہیں، آپ ڈیٹرائٹ سے ہیں، اور جہاں آپ رہائش پذیر ہیں آپ کا نمبر 12134 فیڈلر اسٹریٹ ہے، یہ ٹھیک ہے، ڈیٹرائٹ مشیگن۔ آپ اٹلی کی رہنے والی ہیں، آپ کا نام ویولا POLOM پلمبا ہے۔ خدا پر ایمان رکھیں، اور جو کچھ آپ نے خدا سے مانگا ہے پائیں۔ اس جانب نیچے کی طرف آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ اپنے سارے دل سے ایمان رکھتے ہیں؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ چھوٹی سی عورت وہاں بیٹھی ہوئی ہے، کیا آپ اپنے سارے دل سے ایمان رکھتی ہیں؟ وہ جوان عورت جو وہاں پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، آپ میں سے کوئی بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جو ٹھیک اس کے برابر بیٹھی ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ
سارے دل سے ایمان رکھتی ہیں وہ ماں بیٹھی ہوئی ہے جو میری طرف دیکھ رہی ہیں۔ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہیں؟ کیا آپ اس بات پر ایمان رکھتی ہیں کہ خداوند یسوع آپ کو ان پھولی ہوئی رگوں سے شفا بخش سکتا ہے؟ کیا آپ رکھتی ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ اس بارے سوچیں۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے شوہر کو کان کی تکلیف ہے تو آپ زیادہ یقین کریں گی اور آپ اس کے لیے دعا کروانا چاہتی ہیں۔ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب کیا آپ مجھ پر یقین کرتی ہیں؟ پہلے یہ یقین نہیں کر رہی تھیں۔ ان سب باتوں نے آپ کو جگا دیا ہے۔ لیں، آپ کو آپ کی شفا مل گئی۔ آپ نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا ہے جو اس بہن کے قریب ہیں۔ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہیں؟ کیا آپ ایمان رکھتی ہیں کہ خدا آپ کو شفا دے گا؟ بہن کہتی ہے، میں جانتی ہوں وہ کر سکتا ہے۔ ایڈیٹر، آپ رکھتی ہیں؟ پھر آپ کو جوڑوں کی سوزش چھوڑ جائے گی۔ کیا آپ یقین کر سکتی ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے جناب؟ آپ نے اپنے ہاتھوں کو لہرایا ہے۔ آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا آپ کو دل کے عارضہ سے شفا بخشے گا اور آپ شفا پا جائیں گے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ کرے گا؟ آپ جو اس طرف دیکھ رہے ہیں، کیا آپ بھی ایمان رکھتے ہیں؟ آپ خدا سے چاہتے ہیں؟ آپ کو بھی دل کا عارضہ ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں؟ جی، اور آپ کو ذیابیطس بھی ہے۔ یہ ٹھیک ہے۔ کیا آپ یقین کرتے ہیں کہ خدا آپ کو شفا دے گا؟ پھر آپ شفا پا سکتے ہیں۔ کیا تو ایمان نہیں لاتا؟ خدا پر ایمان رکھو۔ یہاں نیچے آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ جناب وہاں جو پیچھے کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ آپ کو رکھنا چاہیے۔ آپ نے ابھی ابھی شفا پائی ہے۔ آپ کو پاؤں کی تکلیف ہے، کیا آپ کو نہیں ہے؟ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح، لیکن اب آپ کسی اور کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یہ آپ کا بھائی ہے اور وہ وسکونسن ہے۔ اس کے پھیپھڑوں کا ابھی ابھی آپریشن ہوا ہے اور آدھے کاٹ دیے گئے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ پھر وہ آپ کو مل سکتا ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ او خداوند کا نام مبارک ہو۔ میں اس کی ستائش کروں گا، میں اس کی ستائش کروں گا۔ برا کی حمد ہو جو گناہ گاروں کے لیے موا۔ اسے سب جلال دو اے لوگو، اس کے خون کے لیے جس نے تمام داغوں کو دھو دیا۔ مبارک خداوند، ہم کسی روز آپ کو آسمان سے آتے ہوئے دیکھیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ اب یہاں ایک روحانی بدن میں ہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو ہم پر مکمل طور پر ظاہر کیا ہے۔ خداوند، دنیا اسے جان نہیں سکتی۔ ہم دنیا سے اس بات کی توقع بھی نہیں کرتے، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ کے اپنے فرزند ہیں جو آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم بھی فرزند ہیں جو آپ کو جانتے ہیں، اور ہم اس بات کے لیے شکر گزار ہیں۔ اور اب ہم دعا کرتے ہیں کہ تو عظیم روح القدس کے ساتھ اس عمارت میں جنبش کر اور ہر ایک بیمار شخص کو جو یہاں پر موجود ہے اسے شفا دے۔ خداوند، ابھی ہی اپنے آپ کو جلال دے۔ کاش کہ لوگ مردہ حالت میں نہ بیٹھے رہیں، بلکہ وہ اٹھیں اور چمکیں اور خدا کو جلال دیں، یسوع کے نام میں۔ اگر آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں تو اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں اور اپنے سارے دل سے اس کی پرستش کریں اور خداوند یسوع میں خوش رہیں، کیونکہ وہ اب آپ میں سے ہر ایک کو شفا دیتا ہے، کیونکہ اس کے عظیم الہی جلال کے لیے خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین۔